अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको तकरीबन हर वीलॉग में बताया था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में नहीं होने जा रहे और इलेक्शन जो है वो अगले साल होंगे और मार्च 2024 में होंगे। और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने यह दावा किया था कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। और मैंने हमेशा ये दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे और इलेक्शन भी 90 दिनों में नहीं होने जा रहे। और अब मेरी इस बात की शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि जो आइंदा इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए और नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात की है कि अब मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये इशू उठाया जाएगा और जो नई मरदमशुमारी के तहत नताइज हैं उनका अप्रूवल दिया जाएगा जो नई मरदमशुमारी हुई है। और नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होने चाहिए। आप ये देखें कि जो नई मरदमशुमारी हुई है उस पर 34 अरब रुपए खर्च हुए हैं और 2,30,000 लोगों ने इस मरदमशुमारी करने में हिस्सा लिया है और इसके अलावा 40 लाख इसमें गैजेट्स इस्तेमाल हुए हैं। और हुकूमत की ये मजबूरी थी कि वो नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन का जाते जाते कोई फ़ैसला करे। और तमाम जो मुद्दा है मैंने आपको बताया था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर डालेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एम्पावर कर दिया है। जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरामीम की हैं कि अब आइंदा जो भी कोई तारीख होगी इलेक्शन की वो इलेक्शन कमीशन देगा। प्रोग्राम में कोई रद्दोबदल करना होगा, तारीख का रद्दोबदल करना होगा तो वो भी इलेक्शन कमीशन देगा। हालांकि ये तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन्हीं के फैसले होते हैं। इलेक्शन कमीशन तो बेचारा एक मेरे जैसा गरीब आदमी है, तो उसको तो जो उसके कान में कहेंगे वो वही तारीख दे देगा। तो अब यहाँ पर ये फ़ैसला नई मरदमशुमारी के तहत इस हुकूमत के तरफ से करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर ये हुकूमत जो नई मरदमशुमारी है उसके तहत इलेक्शन का फ़ैसला ना करके जाती तो फिर नई केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाना था, फसाद खड़ा हो जाना था और जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी होनी थी कि 90 दिन के अंदर ये जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इलेक्शन नहीं करवा रही और फिर जो है वो आइन की वायलेशन होनी थी। फिर आगे जो हैं वो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने आ जाना था और वो चीफ जस्टिस जब उन्होंने बनना था तो जो आइन की वायलेशन होती तो फिर उन्होंने खूब केयर टेकर गवर्नमेंट को रगड़ना था। तो इसी वजह से इस हुकूमत ने ये जाते जाते फ़ैसला किया है कि वो नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जब जारी होगा, इसके रिज़ल्ट का जो नोटिफिकेशन जारी होगा, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद हो जाएगा कि वो नई हल्का बंदियाँ करे। और नई हल्का बंदियों के तहत फिर इलेक्शन जो होना है उसमें नई हल्का बंदियाँ करने के लिए तकरीबन इनको 5 महीने चाहिए होंगे और ये 6 महीने आसानी से लगा देंगे और उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाएंगे। अब जो आइन है उसमें तो यही है कि 4 से 5 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए होते हैं हल्का बंदियों के लिए। तो इसी वजह से अब जो हुकूमत है उसके पास ये बड़ा हथियार है इलेक्शन को लेट करने का। और आइन के मुताबिक कि कोई भी इसके ऊपर उंगली ना उठा सके कि इलेक्शन क्यों लेट हो रहे हैं या ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये तमाम जो सियासतदान हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं या पीपल्स पार्टी है, वो तमाम यही कहे जा रहे थे कि इलेक्शन जो है जी वो अपने वक्त पे होने चाहिए। वक्त पे तो होने चाहिए, कौन सी तारीख होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हर काम हमेशा अपने वक्त पर होता है, तो सियासतदानों की भी यही बात थी कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे। तो अब इलेक्शन जो है वो मार्च 2024 से पहले होते दिखाई नहीं देते और मियां नवाज शरीफ साहब वो भी सितंबर के बाद आएंगे। अब एक और ख़बर जो है वो भी अब गर्दिश कर रही है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। तो मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बाइज़्ज़त तरीके से 16 सितंबर को ही रिटायर होंगे और वो अब रिटायरमेंट नहीं लेंगे जितनी उन बेचारों के साथ हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 16 सितंबर से पहले रिटायर होंगे। अब एक तो महीना रह गया बीच में और
جو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے، اس میں سب سے بڑا جو کنگ میکر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ ایک میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ایک اور اہم شخصیت ہیں، اور ان دونوں کی مشاورت سے جو ہے یہ آئندہ الیکشن ہوگا۔ اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، تو جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر مہنگائی کا طوفان بھی اسی حساب سے آتا ہے۔ تو مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ پاور میں آئے گی، اور پی ٹی آئی کا وہی حال ہوگا اس الیکشن میں جو 2018 میں مسلم لیگ نون کا ہوا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیر عتاب تھی، اور اب جو ہے مسلم لیگ نون وہ پاور میں آئے گی۔ اب وہ جس طرح سے بھی آئے گی وہ سب کو پتہ ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون ہے، اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو الیکشن میں نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب ویسے ہی سیاست سے باہر ہو جائیں گے، ان کو نائل کر دیا جائے گا، اور ان کے جو امیدواران ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اگر ان کو فرض کریں کوئی ٹکٹ مل بھی جاتا ہے، ویسے تو عمران خان صاحب نائل ہو جائیں گے، اور جب نائل پارٹی کا چیئرمین ہو جاتا ہے تو پھر جو پارٹی کے ٹکٹ ہیں وہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہوگا اس کے جو سگنیچر ہوں گے وہ پارٹی ٹکٹ پر نہیں ہوں گے، اور وہ پارٹی جو ٹکٹ ہیں وہ ایشو نہیں کر سکتے۔ تو اب عمران خان صاحب پہ بھی وہی فیصلہ لاگو ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ٹکٹ سے ایشو نہیں کر سکیں گے، تو کوئی اور الف بے پہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ ایشو کرے گا، اگر کوئی پارٹی ٹکٹ ایشو کرنے دیا گیا تو۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ثاقب نثار صاحب نے جو کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنے لوگوں کو پارٹی کے ٹکٹ ایشو کرنے تھے سینٹ میں، تو انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ ایشو کیے، تو انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا کہ یہ سگنیچر نہیں کر سکتے میاں نواز شریف صاحب، تو اس کے بعد پھر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ آزاد کھڑے ہوئے تھے۔ تو آئندہ جو ہے حکومت وہ مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی، یہ پتھر پہ لکیر ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ جو پلان ہے یہ 2035 کا پلان ہے، اور جو صوبائی حکومتیں ہوں گی وہاں پہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ ایک تو پنجاب میں فری ہینڈ ملے گا مسلم لیگ نون کو، پنجاب گورنمنٹ سی ایم شپ ان کی نون لیگ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے ہے وہاں پر مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون آئیں گے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی وغیرہ کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہوں گے، ان کو بھی کوئی منسٹری وغیرہ مل جائے گی، بنائیں گے مل کے ہی۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے ہے وہاں پر جو سی ایم ہوگا وہ مولانا صاحب کو ہوگا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی بڑی ڈرامائی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بی اے پی ہے اور جو عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں ان کی زرداری صاحب سے ڈیل ہوئی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے بی اے پی والے، پھر جو ہے وہ گیم بدلی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشارہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے کمٹمنٹ جو ہے وہ مس کمٹمنٹ ہوئی، اور زرداری صاحب ناراض بھی ہوئے، موڈ بھی ان کا خراب ہوا، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے اور بڑوں سے شکوہ بھی کیا، لیکن زرداری صاحب کو سمجھا لیا گیا، منا لیا گیا، اور جو عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں اور جو جام کمال صاحب ہیں اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور آئندہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور یہی نظر آ رہا ہے۔ جیسے پہلے مسلم لیگ نون آئی تھی تو اس وقت جو حکومت آئی تھی 2013 سے 2018 میں، اس وقت بھی بلوچستان میں جو تھی وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا حکومت کو، اور جو ظاہری صاحب تھے وہ نون لیگ کے سی ایم بنے تھے، اور جو ڈاکٹر عبدالمالک صاحب تھے وہ 2.5 سال کے لیے وہ بنے تھے۔ تو اب یہاں پہ جو بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی وہ بھی تقریباً اسی ٹائپ کی ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی مولانا صاحب کا بھی کوئی شیئر ہوگا، مولانا صاحب کا ہر جگہ بھی شیئر ہوگا ویسے، اور جو زرداری صاحب ہیں ان کو سندھ میں فری ہینڈ ملے گا، سندھ کی گورنمنٹ انہی کے پاس ہے، پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ زرداری صاحب کو ملے گی۔ تو یہ سارا جو کھیل ہے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو چائنا ہے وہ بھی ایک اچھی خبر ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے شی جن پنگ، انہوں نے بھی اعتماد کا اظہار کیا اس حکومت پہ، اور ان کی تو من پسند حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب۔ تو یہ جو بلاک ہے، چاہے وہ چائنا ہے یا سعودیہ ہے، ٹرکی ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ پورا ایک پاکستان کے ساتھ مل کر ایک بلاک بن رہا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ پاکستان کے لیے
معاشی طور پر سیاسی لحاظ سے ملک انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ اور یہ جو معاملہ ہے مردم شماری کا، کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دنوں کے آگے چلی جاتی اور الیکشن نہ کرواتی، اور اسی طریقے سے وہ بھی بہانے بناتی کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا اور ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، تو پھر جو نامزد چیف جسٹس ہے، اور وہ مستقبل میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں پہلے ہی سیاستدانوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ آج میں آپ کے درمیان آ تو گیا ہوں، لیکن اگر میں آپ کے خلاف فیصلے دوں گا تو آپ اس کو برا نہ منائیے گا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس دن یہ پیغام تمام سیاستدانوں کو دے دیا تھا کہ جاگتے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا۔ مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ آئین کے مطابق چلیں گے تو فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آئے گا، آئین کے خلاف چلیں گے تو پھر میں جو فیصلہ دوں گا آئین کے مطابق وہ اس کو ماننا پڑے گا، پھر آپ کو ناراض نہیں ہونا پھر آپ نے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو پہلے تیاری کرنی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہو جائے، اور اسی وجہ سے یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے جس میں پنجاب کے تمام صوبوں کے جو سی ایمز ہوں گے وہ شرکت کریں گے، وزیر اعظم صاحب بھی ہوں گے اور بڑے سٹیک ہولڈرز ہوں گے، تو اس کے بعد یہ طے ہو جائے گا، یہ فائنل ہونے جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی پاکستان میں آئندہ انتخابات ہوں گے۔ باقی یہ کہنا کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی انتخابات پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انتخابات ہونے ہیں اور ہر صورت ہونے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب یہ بات چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں اور ان کی حکومت بنے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ اگر اس کو بغیر انتخابات کے لے کے چلتے ہیں تو پھر جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور پھر حکومتیں جو ہیں وہ نہیں چلتی، پھر پیسے شیسے بھی باہر سے نہیں آتے، تو پھر یہ سارے معاملات ہیں۔ اس لیے ایک جمہوری حکومت قائم کرنی پڑے گی، الیکشن جیسے تیسے ہو، جس طرح کے بھی ہوں۔ باقی جب عمران خان صاحب کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا تو ووٹ عوام نے کسی کو تو ڈالنا ہے، یا پیپلز پارٹی کو ڈالنا ہے، یا نون لیگ کو ڈالنا ہے، یا کاف لیگ کو ڈالنا ہے، یا استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار کو ڈالنا ہے، یا پھر آزاد کو ڈالنا ہے، تو الیکشن تو ہوں گے ہر صورت۔ ایک اور اہم خبر کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ وہ ہماری درخواستیں نہیں سن رہے، اور ایک اور یہ درخواست ہے کہ جو قابل سماعت ہونے کا معاملہ ہے توشہ خانہ کا، تو اس کو بھی انہوں نے درخواست کو نہیں سنا، اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر دیتے، اسٹے کر دیتے یا ریجیکٹ کر دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا اس معاملے میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو بینچ کی تبدیلی کا معاملہ تھا ہمایوں دلاور صاحب کے، تو اس کے حوالے سے بھی درخواست ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو بینچ بنا ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بنا ہے، آج وہ سماعت کرے گا، اور جو سربراہی کریں گے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشہور زمانہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی اس بینچ میں شامل ہیں۔ اور جو سپریم کورٹ ہے وہ جو عمران خان صاحب کی درخواستیں ہیں اس پہ کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کے یہ ججز ہیں مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، وہ دوبارہ سے ان درخواستوں کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیج دیں گے، کیونکہ آج 2 اگست ہے، اور 3 اگست کو جو عمران خان صاحب کے وکیل کی یہی درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سننی ہے، ان کی سماعت ہے۔ تو جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، انہوں نے پہلے بھی جو بینچ ان کا بنا تھا 2 رکنی، اور 7 منٹ میں عمران خان صاحب کو ویلا کر دیا تھا انہوں نے، اور عمران خان صاحب روسٹرم پہ بھی آئے تھے، تب بھی ان کی کوئی چلی نہیں تھی۔ اور عمران خان صاحب کو ایک بڑی خوش فہمی ہے کہ میں کہیں کسی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میری ایسی کرسمیٹک پرسنالٹی ہے کہ لوگ جو ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں اور وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب جو یہ ججز ہیں، چاہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں یا جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں یا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، وہ لوگ ان کے انڈر پریشر نہیں آ رہے، اور وہ قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، تو انہیں انڈر پریشر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور مسرت ہلالی صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ آپ کی درخواستوں کو سن لیں اور جلدی سن لیں اور فیصلہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے آپ کے خلاف وہ اب حتمی
فیصلے کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ہم سٹے نہیں کر سکتے. اور اب جو دوبارہ درخواستیں آئی ہیں تو یہ درخواستیں عمران خان صاحب کی میرا یہ خیال ہے کہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گی، کیونکہ جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کے حوالے سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب تو کل آپ کی درخواستیں جو ہے وہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس سنیں گے، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں اگر کوئی وہ فیصلہ وہ صادر کرتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ کا جو ٹرائل کورٹ ہے اور وہاں پر جو 35 سوالات تھے جو انہیں کویسچنر دیا گیا تھا ضابطۂ فوجداری 342 کے تحت، انہوں نے اس کا کل جواب سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو درخواستیں ہیں اب یہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کی یہ درخواست تھی، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، کہ جی یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یہ جو ہے یہ بائسڈ ہیں اور ان کی فیس بک پہ پوسٹس ہیں، تو ان کا جو یہ جو جج ہیں یہ تبدیل ہونے چاہیے اور ہمارا جو کیس ہے یہ کسی اور جج کے پاس ہونا چاہیے اور ہمارا یہ کیس نہ سنیں. لیکن اب عمران خان صاحب تو پیش ہو گئے ہیں اور ضابطۂ فوجداری 342 کے تحت وہاں پر اپنے جوابات بھی داخل کرواتی ہیں، تو پھر تو اعتماد تو کر لیا نا عمران خان صاحب نے ہمایوں دلاور صاحب پہ. اس کے بعد جو یہ ان کا نقطہ تھا کہ یہ جو کیس ہے یہ ناقابل سماعت ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا. تو قابل سماعت پہ تو اعتماد کر گئے نا عمران خان صاحب، عدالت میں پیش ہو گئے تو قابل سماعت کا تو والی درخواست بھی اڑ گئی آٹومیٹیکلی. اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہ آپ عدالت میں پیش ہو گئے، جوابات آپ نے دے دیے، تو پھر اب کون سی یہ درخواستیں ایکسیپٹ ہونے کے لیے رہ جاتی ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں یا تو وہ پینڈنگ ہی رکھیں گے معاملات کو، اور ریجیکشن کا مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو ابھی. بہرحال دیکھتے ہیں اس صورتحال کو. اور جو جوابات عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جمع کروائے ہیں کیس میں، جو 35 سوالات تھے ان کے، اس میں ان کا یہی کہنا ہے، کچھ اہم جو پوائنٹ ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں، جو ریکارڈ کروائے ہیں بیانات، تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2019-2020 میں جو انہوں نے تحائف لیے وہ انہوں نے گوشوارے جمع کروانے کی جو آخری تاریخ تھی اس سے پہلے ہی کسی اور کو دے دیے. تو اس وجہ سے انہوں نے گوشواروں میں جمع نہیں کروائے، نہیں دکھایا ان کو. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تحائف ہوتے ہیں ان کو بیچ کر جو پیسے آتے ہیں وہ اثاثے نہیں ہوتے آپ کے، تو وہ اسی وجہ سے میں نے شامل نہیں کیے. ویسے عمران خان صاحب کی لاجکس جو ہیں وہ بڑی عجیب ہیں، مطلب اپنے لیے ان کا کچھ اور ہے قانون اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے. ایک اور جو سوال ہے ان کا، اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جو توشہ خانہ سے انہوں نے تحائف لیے وہ گروپ کی شکل میں لیے، اور وہ جو تحائف تھے اس کی اسیسمنٹ کروائی گئی، اور اس کی جو پرائس تھی اصل اس کا 50% انہوں نے جو توشہ خانہ ہے اس میں جمع کروایا. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. جو توشہ خانہ کا جو پرانا قانون تھا جو پچھلی گورنمنٹس میں تھا، اس میں یہ تھا کہ جو تحائف ملتے تھے اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی، کمیٹی اسیسمنٹ کرتی تھی اس کی، اور اس کی جو اصل قیمت ہوتی تھی اس کا 20% جو ہے وہ دے کر تحفہ آپ اپنے پاس رکھتے تھے. عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے جو تحفہ لینے کے لیے اصل قیمت کا 50% رکھا قانون کہ جی 50% آپ کو دینا ہوگا اسیسمنٹ کے بعد اور پھر آپ تحفہ لے سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے تحفہ لے لیا، اس کو اپنے پاس رکھا، پیسے نہیں جمع کروائے، نہ 20% نہ 50%. تحفہ بیچ دیا، اس کے پیسے جو آئے اس تحفے کی جو اسیسمنٹ کروائی وہ بھی اپنی مرضی سے کروائی، کمیٹی سے نہیں کروائی. جو طریقہ کار جو قانونی تھا وہ نہیں اختیار کیا. اس کے بعد جو ان کی مرضی کے جاننے والے لوگ تھے اور انہوں نے اس تحفے کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی کم لگائی، اور اس کی پرائس کا بھی 20% بیچنے کے بعد 20% توشہ خانہ میں جمع کروا دیے. یہ اصل میں کیس ہے ان کا، اور یہ مکمل طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو ان کے ملٹری سیکٹری تھے وسیم چیمہ صاحب، بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب، ان کو بلا لیا جائے، انہوں نے تحفے بیچے تھے. تو بھائی کہا کس نے تھا ان کو تحفے بیچنے کا؟ آپ نے ہی کہا تھا نا.
تو وہ میرا تو نہیں خیال کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور اگر وہ مکر جاتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ دے دیں گے، اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو انہوں نے گواہان کا کہا ہے کہ میں گواہان کو لے کر آؤں گا، تو یہ بھی لیٹ کرنے کے ٹیکٹکس ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کرنا ہے، تو پھر نائل عمران خان صاحب ہر صورت ہوں گے، اور عمران خان صاحب نے بھی میرا خیال ہے اب وہ جو ذہن ہے وہ بنا لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو فرد جرم ہے وہ بھی مجھے پڑھ کر نہیں سنائی گئی، میری غیر موجودگی میں سنائی گئی۔ 9 مئی کو یہ گرفتار ہوئے تھے، 10 مئی کو پولیس لائنز میں ہی ان کی سماعت ہوئی تھی، اور وہیں ہمایوں دلاور صاحب نے ان پر فرد جرم عائد کر دی تھی، اور یہ واک آؤٹ کر گئے تھے، اور وہاں پھر جو ہمایوں دلاور صاحب تھے انہوں نے وہیں پر ہی فرد جرم پڑھ کر سنا دی تھی، اور یہ قانونی طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کا جو پوائنٹ ہے یہ بھی فارغ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی نمائندہ جو ہے وہ کورٹ میں موجود نہیں تھا جب گواہان کو پیش کیا گیا، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ خواجہ حارث صاحب کو کورٹ نے خود، جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہیں نمائندہ مقرر کر دیا تھا عمران خان صاحب کا، کیونکہ یہ خود اپنا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے پھر جب گواہان آئے تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، ان کو ہمایوں دلاور صاحب نے نمائندہ مقرر کیا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے گواہان تھے، استغاثہ تھا، ان کے بھی جو بیانات تھے جو میرے خلاف تھے وہ بھی میں نے نہیں سنے، تو اس وجہ سے مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو 342 کا عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ہو چکا، اور دن ہے بہت تھوڑے اور مقابلہ ہے بہت سخت، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ توشہ خانہ کا جو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ ابھی نہیں سنایا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو جب تک سزا نہیں ہوتی تو پھر عمران خان صاحب جیل نہیں جاتے تو پھر الیکشن بھی نہیں ہوگا۔ ابھی بہرحال انہوں نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، کچھ دہشت گردی کے بھی معاملات ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے، اور معاشی طور پر ملک مستحکم ہوگا، حالات بہتر ہوں گے تو تبھی یہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اس لیے یہ وقتی طور پر جو الیکشن والے معاملات ہیں یہ رک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں ہیں، اور اس پہ کرامت علی صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے درخواست دائر کی، اور ان کا کہنا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، اور میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو پہلے بھی 9 رکنی بینچ بنا تھا ماضی میں، اور انہوں نے پھر ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جو سماعت تھی اس پہ فیصلہ دیا تھا، تو ابھی بھی فل کورٹ ہونا چاہیے۔ اور جو فیصل صدیقی صاحب ہے ان کا یہ موقف تھا، کل سماعت ہوئی تھی اس کی، تو وہاں ان کا یہ موقف تھا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے سامنے کہ جو ججز آپ نے 9 رکنی بینچ بنایا تھا اس میں سے 3 ججز جو ہیں انہوں نے انکار کیا، تو اب جتنے بھی ججز اویلیبل ہیں ان پہ مشتمل آپ ایک فل کورٹ بنا دیں، جس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے فوراً انہیں روکا، انہوں نے کہا کہ جو 3 ججز ہیں جنہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیس سننے سے انکار کیا، تو انہوں نے کیس سننے سے انکار نہیں کیا، ان میں سے صرف ایک جج ہیں جنہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر بینچ کو چھوڑا، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جن پہ حکومت نے اعتراض کیا تھا، اور جو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب ان کے وہ رشتہ دار ہیں، تو اسی لیے پھر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور ویسے انہوں نے جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں ان کو بھی خاصا آئینہ دکھا دیا تھا کہ مفادات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ کی آپس میں رشتہ داری ہے تو پھر آپ کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ تو وہ اشارہ کر رہے تھے کہ جو 7 صاحبہ تھیں اور جو آڈیو لیکس کا کمیشن بنا تھا جن کے 3 ممبرز تھے، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، تو یہ 3 ممبرز تھے جنہوں نے آڈیو لیکس کمیشن پہ کام کرنا تھا، اور سربراہ جو تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ تو پھر یہی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ایک بینچ بنایا تھا، اور اس جو کمیشن تھا اس کے اوپر سٹے کر دیا تھا، تو یہی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اشارہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں، وہ یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں تھیں اس پر جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بینچ بنایا تھا 9 رکنی، یہ اسی وجہ سے دونوں ججز علیحدہ ہو گئے تھے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بینچ بنا کر اس پر سٹے کر دیا تھا، تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر سے سٹے ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر وہ
इस केस में सुनेंगे। उन्होंने खुद भी ये बात की थी कि वो इस केस को सुनने से इनकारी नहीं है, लेकिन पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ऊपर स्टे किया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए, उसके बाद फिर वो बेंच में बैठेंगे और वो ज़रूर इस केस को सुनेंगे। तो इसी बात को फिर जो करेक्शन की है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, फैसल सदीकी साहब ने जो दलाइल देते हुए बात की थी। और अब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसका कल फैसला महफूज किया गया था कि फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। उसका फ़ैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है, लेकिन जो हुकूमत है वो इस फुल कोर्ट को नहीं मानेगी, क्योंकि जो फैसल सदीकी साहब है उनका तो ये कहना है कि 3 जजेस उठ गए और जितने भी अवेलेबल हैं तो वो शामिल हो जाएं। तो पहले मामला हल होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसके बाद फिर फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, वरना जो हुकूमत है वो इस फुल कोर्ट को नहीं मानेगी जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ है, वरना फिर ये इसी तरीके के जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर बंदयाल साहब का जो फ़ैसला है, ये जो 6 रुकनी बेंच है, इसके फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और कोई इस फ़ैसले को भी नहीं मानेगा। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।